अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। जैसा कि पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था, अब वो झूठी खबरों और फेक प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ कानून साजी वो अब मरहला आन पहुंचा है और कानून साजी होने जा रही है। लेकिन उससे पहले कुछ मुज़ाकरात सहाफ़ियों से रखे हैं हुकूमत पंजाब ने, जो कल होंगे। उसके बाद ये कानून साजी होगी। लेकिन देखना ये है कि कवानीन तो पहले भी बहुत हैं। अगर कानून की हुक्मरानी ही कायम नहीं है तो फिर कानून साजी से क्या हासिल होगा। और ये है कि अगर आप ये कवानीन बना रहे हैं झूठी खबरों के ख़िलाफ़, फेक प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़, जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, सवाल ये है कि अब तक झूठी खबरों और फेक प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए जो कवानीन पहले से मौजूद थे उन पे अमल हो चुका है। अगर उन पे कामयाबी से अमल हो चुका है तो फिर नई कवानीन का भी सारे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मौजूदा कानून भी उसकी हुक्मरानी कायम नहीं है तो फिर नए कवानीन क्या कर लेंगे। क्या इस कानून साजी के बाद सिलेक्टेड कोई टारगेट करके किसी कम्युनिटी को हरास किया जाएगा या ये वक्त की ज़रूरत है, इस पर कुछ बात करते हैं। और उसके अलावा जी बात यह है कि पीटीआई का एक सपोर्ट बेस है और उसका एक वोट बैंक है, और वो सारे का सारा आप यूँ कहिए सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो बेचैनी में है, इज़्तिराब में है। उनके अपने इल्ज़ामात हैं इलेक्शन के ऊपर और पावर शेयरिंग ज़ाहिर है उनकी अब एक वो सामने उनकी ख्वाहिश नज़र आती है। तो बिल्कुल ठीक है, हर फ़र्द का एक हक़ है कि वो जिस मर्ज़ी पार्टी को, उसका आइनी हक़ है कि वो सपोर्ट करे। बहुत अच्छी बात है, ये हेल्दी बात है मुख्तलिफ़ जमातों को सपोर्ट करना, मुख्तलिफ़ रंगों का होना। लेकिन जैसे कि एक बात मेरा ख़्याल है कि हम जज्बात में भूलनी नहीं चाहिए, वो ये है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। आप जो टारगेट अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हैं, अगर आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई तो फिर क्या होगा, कभी ये भी सोच लीजिए। तो पीटीआई को दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे मैंने दावत दी है। हमारे जो मेहमान हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पेशावर से हुसैन शहीद सहरवर्दी ने। सहरवर्दी साहब जो हैं पाकिस्तान के बहुत लायक़ एहतराम असातिज़ा में से हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और उसके अलावा स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे जहाँ बख्तावर भुट्टो भी इनकी शागिर्द नहीं है। इनसे हम ब्रीफ लेंगे कुछ पख्तूनख्वा के, जहाँ पे पीटीआई रूल कर रही है 2013 से। तो यहाँ वो बात है जहाँ मैं गुजारिश करूँगा कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। मतलब है हम ये अगर ये जिन लोगों की ख्वाहिश है कि बाकी तमाम मुल्क पे पीटीआई की हुकूमत हो, ज़रा पख्तूनख्वा भी देख लेंगे ना, अभी हाल पूछ लेते हैं। 2013 से उन्हीं की हुकूमत है। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद तूर साहब, नौजवान रिपोर्टर, सहाफ़ी, ज़ेर बहस रहते हैं और यही सहाफ़ी का काम होता है कि वो यानी एक खटकता रहता है बहुत सी महफ़िलों में, बहुत से दिलों में, तो वो ये काम पूरी तरह से करते हैं। इसके साथ लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं खालिद फारूकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं। और अब थोड़ी देर पहले शो शुरू होने से पहले हम गप लगा रहे थे तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आपकी तरबियत पुराने क्लासिक दौर की है, आप एडिटर हैं एक बड़े अखबार के, बाइज़्ज़त अखबार के। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी किसी से दुश्मनी भी हो जाए तो झूठी खबर या किसी या झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए आप क्या, मतलब तरबियत ही नहीं है वो कि आप सोच सकें, तो क्या करेंगे। तो मज़ीद इन्होंने क्या जवाब दिया वो इनसे हम पूछते हैं। बट मेरा ये ख्याल है कि गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब से। और सहरवर्दी साहब से मैं पूछूंगा कि आप ख्वाबों की उस जन्नत में रहते हैं, यानी वो पीटीआई जिसको ज़ाहिर है कि बहुत से दोस्तों का यानी कोशिश है, जायज़ कोशिश है कि पंजाब में आए, वफाक में आए वगैरह वगैरह। तो आप उस जन्नत का अहवाल तो बताएं जहां आप 2013 से बैठे हुए हैं कि वहां पे आप भी पीटीआई की हुकूमत है। मिसाल के तौर पे तालीम है, आपका शोबा तालीम है, तो एजुकेशन में आप बताइए 2013 से अब तक 11वां साल वहां चल रहा है, तो एजुकेशन में पीटीआई ने क्या अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी प्रोग्रेस पे आप क्या कमेंट करेंगे। अनीक, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। और ये जो सवाल आपने किया है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक मिस्टीरियस सी सिचुएशन बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो लोग नहीं आए हैं उनका तो यही ख्याल है कि यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और जो पिछले 2 टर्म्स हुए तहरीक इंसाफ के वो बहुत कमाल के थे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी भी सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट नहीं पड़ा। सूबे में सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में या लोकल गवर्नमेंट में भी अगर वोट पड़ा है तो वोटर का डायरेक्ट वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तस्वीर पर पड़ा है, इमरान खान की ज़ात पर पड़ा है। यही वजह है कि अब तीसरा टर्म शुरू हो गया है
اور ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے. دیکھیے پہلے 2 ٹرمز جو ہیں ان میں 2013 میں پہلی بار حکومت آئی. 2013 میں جب حکومت آئی تو یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ صوبے کا 55 ارب روپے کا قرضہ تھا. اور جب 2 ٹرمز کمپلیٹ ہو گئے اور جو محمود خان جب ریزائن کر کے چلے گئے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے تو تب تک صوبے کا جو قرضہ تھا وہ 950 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پیسہ دونوں ٹرمز نے استعمال کیا. یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی صوبے نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا کہ پہلے ٹرم میں اور دوسرے ٹرم میں جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے لیا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی وہ کتنے پریشر میں کام کرے گی کہ اس کو آلریڈی جو ہے اس کو میراث میں ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ بیرونی قرضہ جو ہے اس کو ویسے ہی سونپ دیا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت صوبے کی کتنی پتلی حالت ہوگی. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے تعلیم کے لحاظ سے مجھے فوکس کر دیا کہ صرف اسی پر میں جا کر بات کروں, تو دیکھیے تعلیم کے لحاظ سے تو ان پچھلے جو 2 ٹرمز ہیں اور اس سے پہلے اے این پی کی حکومت تھی 5 سالہ, اس میں بھی اور یہ پچھلے 2 ٹرمز میں بھی یونیورسٹیاں بننے بے تحاشا یونیورسٹیاں بنی. اس وقت جبکہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو صوبے میں 34 یونیورسٹی ہیں سرکاری, اور یہ جو صرف خیبر پختونخوا میں 34 ہیں, پنجاب میں 35 ہیں. خیبر پختونخوا میں 2.5 کروڑ پر جو عوام ہے اس کے اوپر 34 یونیورسٹیاں بن چکی ہیں, اور پنجاب کی 12 کروڑ عوام پر 35 یونیورسٹیاں آپ لوگوں نے سرکاری رکھی ہوئی ہیں. پھر آپ اگر اس کو دیکھ لیں کہ یونیورسٹیاں بنا دیں بے تحاشا, ہر ڈسٹرکٹ میں بنانے کی کوشش کی گئی یونیورسٹی, اور پھر یہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں تو سوات میں 4 یونیورسٹیاں بنی ہیں. تو اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ یونیورسٹی صرف بنانا مقصود تو نہیں تھا نا, یونیورسٹی کے وہ اتنی ضرورت تھی کہ نہیں وہاں پر. اچھا, غلطی یہ ہے پلاننگ میں ہے. جی, کیا پوسٹ گریجویٹ کالجز کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہاں پر کالجز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا یونیورسٹی وہاں پر بنانے کی ضرورت تھی؟ عوام کی آواز تھی, وہ چاہتے تھے کہ یونیورسٹی بنتی, اور وہاں پر بہت زیادہ تعداد تھی اسٹوڈنٹس کی. تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 4 جو یونیورسٹیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت سوات میں بنی ہیں, جو سابق جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بنائی ہیں. ایک یونیورسٹی پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بجٹ 7 سے 10 ارب روپے کا ہے. چاروں کی چاروں زبردست طریقے سے بن چکی ہیں, مکمل بھی ہو چکی ہیں, سٹاف بھی ہائر کر لیا گیا ہے. آج کل چاروں کی چاروں انتظار کر رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹس وہاں آ جائیں. واہ, اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے. ایسا کر سکتے ہیں کہ سوات کو دیکھیے, اس کو دور دراز علاقے کو دیکھیے, وہاں پر یونیورسٹیاں آپ نے بنا دی 4, اور اس میں ایک اینیمل ہسبینڈری کی بھی یونیورسٹی ہے. یعنی سوات میں اینیمل ہسبینڈری کی یونیورسٹی انہوں نے جا کر بنائی ہے, جو کہ ہونی کوئی ایسی جگہ پر چاہیے تھی کہ مرکز ہوتی, سارے سب سے زیادہ پورے صوبے کے لوگ آتے وہاں پر انہوں نے ایسی چیزیں بنا ڈالی ہیں. اور یہ تمام, اب دیکھیے نا کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک عیاشی ہو گئی نا کہ آپ کو ضرورت تھی بھی کہ نہیں یونیورسٹیوں کی. تو ایسی صورتحال میں صرف تعلیم کے میدان میں یہ جو اے این پی کی حکومت نے بھی یہ کیا, یعنی کہ جو ان کا ٹرم تھا اس میں بھی یونیورسٹی, پھر پی ٹی آئی نے بھی اس میں زبردست, یہ یونیورسٹیاں در حقیقت زیادہ سے زیادہ نوکریاں پرووائڈ کرنے کے لیے کھلی تھیں, یہ سیاسی مقاصد کے لیے کھلی تھیں, یہ بالکل تعلیم کے لیے نہیں کھلی تھی. اگر ایسا ہوتا تو آج آپ دیکھیے کہ ملک کی ٹاپ کلاس کی سب سے پرانی یونیورسٹیاں اس وقت دیوالیہ ہو چکی ہیں. ان میں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور کا پتہ کرا لیجیے, بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ, بلکہ سن 1992-95 میں یو ایس اے آئی ڈی نے 28 ملین روپے اس پر لگائے ہیں. اس کا ایک ایک فانوس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اگر آپ تشریف لائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. وہ اس وقت دیوالیہ ہو چکی ہے. پشاور یونیورسٹی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, باقاعدگی سے ہمیں 3-4 دن تو کم سے کم تنخواہ لیٹ ملتی ہے, 2 مہینے کی بھی تنخواہ ہمیں لیٹ مل چکی ہے, ہمیں بازو کا تنخواہ نہیں بھی ملی ہے. آپ گومل یونیورسٹی کو دیکھ لیں, ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی تھی, سن 74 میں بنی تھی اور بہت بہترین یونیورسٹی تھی. اس وقت اس کی بہت بری حالت ہے, اور وجہ یہی ہے کہ یہ پرانی یونیورسٹیاں مار کھا گئیں کیونکہ یونیورسٹیوں کی بھرمار ہو گئی. اب ایسی صورتحال میں کیا ہوا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت ہمارے جو یہ پرانی یونیورسٹی ہیں, اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت ہے,
لوگ ہم سے ملتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں بھائی اسٹوڈنٹس جو ہیں, ایک زمانے میں آپ کی پشاور یونیورسٹی میں ٹوٹل تعداد 5000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, آپ بڑا بہترین کام کرتے تھے, آپ کبھی بھی آپ کے فائنینشیل کرائسس نہیں ہوئے. آج آپ کے پاس 20,000 18 سے 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کو تو نہیں تو فیسیں ہی کما لیں تو بہت بڑی بات ہے, آپ لوگ تو اس سے بھی بہت کچھ کمال کر سکتے ہیں. تو دیکھیے نا کہ وہ تو فیسیں تو زیادہ ہو گئیں, دوسری طرف دیکھیے نا کہ کلومیٹروں کے حساب سے, کلومیٹرز کے حساب سے یونیورسٹیاں پھیلی ہوئی ہیں, اس میں مالی بھی اسی تعداد میں ہیں, اس میں چوکیدار بھی اسی تعداد میں ہیں, اس میں چلیں مطلب اس کو سمیٹیں تو یہ, اس کو سم اپ اگر کریں بات کو, تو یہ آپ کے خیال میں پلاننگ کی کمزوری ہے ظاہر ہے. جی اسد طور, اب میں آپ کی طرف آؤں گا. طور صاحب فرمائیے گا کہ 2013 سے لے کے 2018 تک پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد بھی 2018 سے 24 تک, اور اب بھی اگر پی ٹی آئی کی پختونخوا میں جو پرفارمنس پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں, یا باقی میدانوں میں جو ہمیں ان کی پرفارمنس ملتی ہے, وہ اس کی تفصیل آپ بھی جانتے ہیں, یہ فرمائیے کہ کیا پشاور پختونخوا اتنی دور ہے اسلام آباد سے اور ملک کے باقی حصوں پہ کہ ہمیں دلچسپی ہی نہیں ہے, ہم دیکھنے کو تیاری نہیں ہے کہ وہاں پہ گورننس کے ریزلٹس کیا ہیں, وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ انیک صاحب دیکھیے, میں جو پہلے حسین شہید سروردی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, حسین سروردی صاحب, تو بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت کی جو پرفارمنس ہے ہمارے لیے, تو ایک ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہی بہت ہے جو انہوں نے پشاور کی میٹرو بنائی تھی. تو وہ جس انداز میں بنی, جتنے سال لگا کے بنی, جس بجٹ میں بنی, تو وہی ایک جسے کہتے ہیں نا کافی ہے ان کی پرفارمنس کو شو کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے تو بہت ان ڈیپتھ جا کے انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں پہ مسائل ہیں اور کتنی لیک آف پلاننگ بھی ہے اور بری پلاننگ بھی ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کیا خیبر پختونخوا یا پشاور بہت دور ہے, تو انفارچونیٹلی پاکستان کا جو نیوز سائیکل ہے وہ کبھی بھی پروونشل کیپٹلز کو یا پروونسز کو اس طرح سے فوکس نہیں کرتا. وہ زیادہ فوکس اسلام آباد اور پنڈی پر ہی رکھتا ہے کہ یہیں سے خبر نکل رہی ہوتی ہے, یا کیونکہ کراچی میں بہت سے میڈیا ہاؤسز کے ہیڈ کوارٹر ہیں تو کراچی پہ بہت فوکس ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ادروائز ہم کبھی بھی پروونسز کی طرف ویسے انویسٹیگیٹو سٹوریز ہم بہت ہی ریئر دیکھتے ہیں, چاہے وہ کے پی میں ہوں, چاہے بلوچستان میں ہوں یا پنجاب میں ہوں. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے نیوز سائیکل کے اوپر اسلام آباد چھایا رہتا ہے, اور اسلام آباد میں بھی انفارچونیٹلی اب تو پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بھی اب انویسٹیگیٹو سٹوریز آنا بند ہو گئی ہیں. اب یہی بیانات ہی ہوتے ہیں کہ میں نے انیک بھائی کو کتنے سخت الفاظ میں برا بھلا کہا, اور پھر انیک بھائی نے ریبٹل میں مجھے کتنا برا کہا. تو وہ آپ کا مور دین 60 to 70% بلیٹن کھا جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا انویسٹیگیٹو سٹوریز کا بچ گیا. پرنٹ میں بھی اب حالات برے ہیں, پیپرز کے پیجز کم ہو رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا. لیکن یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ کے پی کے اوپر اس طرح نہیں فوکس کیا گیا. ادروائز کے پی جو پی ٹی آئی کا آپ کہہ لیں کہ لانچنگ پیڈ تھا 2013 آنورڈ, وہ ایک بڑا کیس سٹڈی ہے, اور پھر ہم نے اس کی ریفلیکشن 2018 تا 2022 دیکھی بھی, جو انہوں نے حکومت کی وفاق میں. ایون کہ عمران خان صاحب خود ماننے پر مجبور ہو گئے کہ 2013 میں شکر ہے مجھے وفاق میں حکومت نہیں مل گئی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ لیکن ان کا وہ شکر 2018 میں ملنا ہمیں کافی کوئی اتنا جسے کہتے ہیں نا ہلکا نہیں پڑا, اچھا خاصا پڑا مہنگا. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے بعد آئے, ہم بڑا شہباز سپیڈ سنتے تھے کہ بڑا شہباز سپیڈ ہے, پنجاب میں شہباز سپیڈ ہے, لیکن وہ بھی شہباز سپیڈ آ کے وفاق میں فیل ہو گیا. اس سے تو ہمیں ایسے ہی لگا کہ شاید پنجاب وفاق میں جب تک میاں نواز شریف ہوتے تھے تو نیچے چھوٹا بھائی پرفارم کر لیتا تھا. تو اس کا مطلب ہے چیزیں میاں نواز شریف صاحب بھی پولیٹیکلی اور گورننس کے ماڈل کے لحاظ سے کنٹرول کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب تو صرف امپلیمنٹ کر رہے تھے. لیکن جب میاں شہباز شریف صاحب کے اپنے ہاتھ میں چیزیں دی گئیں تو معذرت کے ساتھ وہ بھی تقریباً عمران خان کے لیول کا ہی ڈیزاسٹر ثابت ہوئے. اچھا ویسے یہ موضوع تو نہیں ہے میرا, لیکن آپ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے, شاید آپ نے دی ہے, آپ کا انالیسز ہے غالباً کہ وفاقی حکومت میں کوئی استعفے وغیرہ کی بات بھی آپ نے شاید کی ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت کوئی اس طرح کی بات آپ سے منسوب چل رہی تھی, مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کی. دیکھیں آپ سے منسوب میں نے وہ یہ بات یہ کی ہے کہ جس جی بالکل, میں نے وہ کچھ اس طرح سے بات کی ہے کہ جو اس وقت ہم جس بحران کا معاشی شکار ہو چکے ہیں, جس وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام بھی ابھی تھوڑا آگے نظر آ رہا ہے, اس میں جو سعودی کراؤن پرنس پاکستان نہیں آ رہے, اگر وہ نہیں آتے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں لاتے, اور چائنا میں جو میاں شہباز شریف صاحب 4 جون سے دورے پر جا رہے ہیں, اگر وہ دورہ بھی کامیاب نہیں ہوتا, ہماری جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ ری شیڈیول نہیں ہوتی, ری اسٹرکچرنگ نہیں ہوتی ان کی,
تو اس کے بعد جو IMF پروگرام ہوگا وہ بہت ہی سخت شرائط والا پھر سامنے آئے گا، اور اس صورت میں وہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ نہ میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے، اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ اس پروجیکٹ کی پھر کاسٹ افورڈ کر سکے گی۔ تو یہ نصرت جاوید صاحب کا بھی تھا، اور یہی میری بھی ریڈنگ ہے جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اس صورت میں پھر مجھے نہیں لگتا کہ میاں شہباز شریف صاحب اور یہ پروجیکٹ زیادہ عرصہ سروائیو کر سکے گا، پھر یا تو ان کو ریزائن کرنا ہوگا یا کسی اور طرح سے حکومت جس طرح عمران خان صاحب کی ایک دم سے بدل گئی تھی کچھ اس طرح بدلے گی، لیکن پھر اس کے جسے کہتے ہیں امکانات بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ جی خالد صاحب، استاد محترم نصرت جاوید صاحب ان کا ذکر ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں آپ سے وہ واپس ہم اس میں اصل موضوع پہ جائیں کہ یہ پختونخوا اتنی دور ہم سے کیوں ہے؟ لاہور میں بیٹھ کے ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیے نظر سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے نا علیق صاحب، ہمیں کیا مطلب پہلے دن سے جب 2013 میں وہ حکومت بنی تھی اس کے بعد جو اس کی پرفارمنس رہی، آپ کو بتایا کہ 2018 میں جب PTI کی حکومت بنی تو اس وقت کیا کہا گیا تھا؟ اس وقت یہ کہا گیا کہ 6 مہینے آپ نے کوئی ایسی خبر نہیں دینی جو اس حکومت کے لیے بھاری ہو، قطعی طور پہ سب کو روک دیا گیا تھا ایک طرح کا، اور لاڈ پیار سے رکھنا، کوئی ایسی خبر نہیں دینی۔ یہ معاملات 2013 میں PTI کی حکومت کے بارے میں بھی تھے۔ ایک مقابلہ چل رہا تھا جس میں مرکز میں جو حکومت تھی اس کے مقابلے میں PTI کی وہاں حکومت جو تھی اس کو ایک فیور دی جاتی تھی۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کیپٹلز کے بارے میں، جو پروونسز کی کیپٹل ہے وہاں خبریں نہیں جاتی ہیں، وہاں سٹوریز نہیں آتی۔ آپ دیکھیں سرسے میں اگر کہیں سے انویسٹیگیٹو سٹوریز آئیں تو وہ صرف اور صرف سندھ سے آئیں، تمام خبریں اینٹی پیپلز پارٹی ہوتی تھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف۔ یہ میں کوئی ان کی مطلب کوئی ان کی فیور میں اگر یہ اتفاق ہے تو عجیب اتفاق ہے، اور یہ بالکل یہ فیکچل بات ہے کہ تمام آپ کی پاکستان کی جتنی بھی محققانہ ہوتی ہے نا جرنلزم، وہ سارا سندھ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں ہوتا تھا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے جرنلسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا ایک ہی پلے گراؤنڈ تھا، آپ نے وہاں جانا ہے اور ان کی سٹوریز لے کے آنی ہے۔ اچھا، یہ KP کے بارے میں واقعی نہیں تھا، لیکن اس کا ان کو PTI کو خمیازہ بھگتنا پڑا، کیونکہ 5 سال تک ان کی طرف سے آنکھیں بند رکھی گئی، اور جو پرفارمنس، جیسا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حسین صاحب کہ وہ جو ان کی پرفارمنس کی بیس پہ نہیں، وہ چہرے پہ ان کے دیکھ کے پھر وہ ان کو ووٹ ملا۔ اچھی بات ہے، ان کے چہرے پہ ووٹ ملا، دوسری بار بھی مل گیا، لیکن اگر پرفارمنس نہیں ہوگی، اور ابھی جو نظر آ رہا ہے اس وقت کی بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، مجھے تسلسل ہے، یہ کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی۔ چاہتے تو ہم یہ ہیں کہ جہاں مرکز میں ایک جماعت کی حکومت ہے، سندھ میں دوسری کی ہے، KP میں تیسری کی ہے، تو ایک مقابلے کی نہیں، محاذ آرائی کی نہیں، کہ مقابلے کی فضا ہو، یعنی ایک پازیٹیولی اس کو دیکھا جائے۔ لیکن جو مجھے معاملات نظر آ رہے ہیں KP میں بھی، وہ یہ ہے کہ اس وقت گورننس پہ توجہ نہیں ہے، معاملات دوسرے ہیں، اور گورننس سے بلکہ توجہ ہٹ چکی ہے۔ سیاست پہ جب چلی جائے گی اور صرف محاذ آرائی پہ چلی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ یونیورسٹیز کا جیسے حسین صاحب نے ذکر کیا، تو وہ ظاہر ہے اس فیلڈ میں ہیں اور ان کو ہر چیز کے بارے میں زیادہ پتہ ہے۔ یہ بیسیکلی ایک بزنس بھی بن گیا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پنجاب میں بھی ہوا، KP میں بھی ہوا، اور جگہوں پہ بھی ہوا۔ یہ لائسنس کا ایک بزنس بن گیا تھا، وہ بزنس ہے ساتھ میں۔ یہ صرف پولیٹیکلی ایک مقصد تو پورا ہو جاتا ہے کہ جناب ہم نے اتنی یونیورسٹیز بنا دی، اب دیکھیں ہم نے کتنے ٹارگیٹ اچیو کر لیے، ہم نے وہاں بھی ریکارڈ اپنا قائم کر دیا، یہ بھی ریکارڈ قائم کر دیا، لیکن اگر اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہوں گے، اگر ان کا بجٹ نہیں ہوگا۔ یہ جس پشاور والی ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، 2 یونیورسٹیز پاکستان میں بہت ٹاپ کی ہمیشہ رہی، ایک فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی اور ایک پشاور کا ریسرچ جو ہے انسٹیٹیوٹ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کوئی پنجاب فیصل آباد والی جو یونیورسٹی ہے اس سے بھی وہ توقعات جو ہماری وابستہ ہیں ریسرچ میں وہ نہیں وہاں پہ ہوئی۔ لیکن اگر KP میں اور ان جگہوں پہ یہ کام نہیں ہوتا اور ہمیں ایسے ٹیچرز اور ایسے اسٹوڈنٹس نہیں ملتے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنی حکومت کو، یہ اس وقت جو بنی ہے، اگلا جو ووٹ انہیں لینا چاہیے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ لینا چاہیے۔ یہ جتنی خامیاں کوتاہیاں ماضی کی ہوگی، بجائے اس بات کے کہ ہم ایک پارٹی کو کرٹیسائز کریں، ہم کہیں جناب آپ نے اپنی پرفارمنس کیوں نہیں بہتر کی۔ اب جو وقت ان کے پاس آیا ہے، اس میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کا خاصا جارحانہ موڈ ہے، اور وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ اٹیک پہ۔ خالد صاحب اب اس پہ بات کرتے ہیں مزید، وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد اس سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، حسین شاہی سہروردی صاحب، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پختونخوا کے حوالے سے میں اب آخری سوال کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ تعلیم کے علاوہ گورننس کے حوالے سے بتائیے گا، وہاں پہ اوورآل آپ نے کیسے دیکھی ہے؟ آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو بتائیے گا گورننس کے، اور ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ
اگر کام وہاں کوئی نہیں ہوا, ڈیزاسٹر رہی ایڈمنسٹریشن, گورننس, تو آپ نے کہا کہ لوگ خان کی تصویر کو ووٹ دیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ یہ گورننس اور حکومت میں بہت فرق ہوتا ہے. صوبائی حکومتیں تو بار بار تحریک انصاف کی آ گئیں پچھلی 2 دفعہ, لیکن بدقسمتی سے وہ گورننس اچھی نہ کر سکی, وہ بہت زیادہ جذبات پر رہیں. پہلا ٹرم اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو خٹک صاحب کا پہلا ٹرم تھا, تو اس میں وہ پچھلے شروع کے 3 سال تک تو وہ صرف دھرنوں میں ہی مصروف رہے, وہ اسلام آباد میں مصروف رہے. ان کی پوری کوشش تھی کہ اسلام آباد میں کس طریقے سے عمران خان کو طاقت میں لایا جائے اور جو حکومت ہے اس کے خلاف بھرپور قسم کی مخالفت شو کی جائے. یہ انہوں نے آدھے سے زیادہ وقت اس میں ضائع کر دیا. باقی کے جو 2 سال رہ گئے اس کے اندر انہوں نے, جیسے اسد طور نے بتایا, کہ ایک ڈیزاسٹرس جو ہے وہ پلان لے کر آئے, اور وہ تھی بی آر ٹی کے صورت میں. بی آر ٹی 29 ارب کی بننی تھی, اور اس کے بعد 100 ارب روپے سے جو ہے وہ تجاوز کر گئی. بننا تھا اس نے 6 مہینے میں, اور اس کے بعد سالہ سال لگتے گئے, اور پشاور کے لوگوں کی جو ہے وہ زندگی اجیرن ہو گئی, اور بڑے بڑے بزنس جو ہیں وہ ٹھپ ہو گئے. تو وہ 5 سال تو ایسے مفت میں نکل گئے. پھر اس کے بعد جو دوسرا 2018 کے بعد کی جو حکومت آئی, تو اس نے بھی کچھ اسی قسم کا, وہ تھا ایسی حکومت تھی کہ جو مرکز میں چونکہ عمران خان صاحب آ گئے تھے, تو اب انہوں نے کہا کہ جی اب ہم یہاں پر جو ہے کوئی کمال کریں گے. زیادہ تر جو ہے وہ مس گورننس تھی, پلاننگ نہیں تھی ان کی. زیادہ تر وہ چیزیں جو بھی جس کے دل میں آتا تھا منسٹر کے, اگلے دن وہ آ کر لیتا تھا. اس کے اوپر کوئی غور و غوص نہیں تھا, کوئی اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی تحقیقی جو کمیٹی بیٹھتی ہے, کوئی بورڈ بیٹھتا ہے, سوچ بچار کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پالیسی ریکمنڈیشن دیتے ہیں منسٹر کو, منسٹر اس کو چیف منسٹر کو بریف کرتا ہے, چیف منسٹر پھر کیبنٹ میں اس کو اپروو. ایسا کچھ نہیں تھا. بس جو جس کے دل میں آتا تھا وہ کیبنٹ میں اپروو کرا لیتے تھے. ان کی بھرپور میجارٹی تھی صوبے میں, اور وہ وہاں سے بھی اپروول ہو جاتی, اور اس میں جو مخالفت کرتا وہ البتہ ضرور بدنام زمانہ ہوتا. تو اس وجہ سے جو ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا, ایک چیز اور چھوٹی سی کریکٹ کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یونیورسٹیوں کا جو چارٹر اپروو ہوا ہے, کچھ لوگ اب یہاں پر بات ہوئی ہے, تو میں وہ بتا دوں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں تھیں, وہ علیحدہ ہیں, وہ پرائیویٹ یونیورسٹی. میں جو 34 یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں وہ سرکاری یونیورسٹی ہیں صرف. میں صرف سرکاری یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی یہ حالت ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جب یہ سب کچھ ہو کہ جو وم آف دا پیپل, چند لوگوں کی خواہش جو ہے وہ اگر پالیسی بن جاتی ہے, تو لازمت یہی ہونا تھا جو آج تک ہوا ہے. میں اس کے موقع پر یعنی کہ ایک سیکنڈ, مجھے صرف 10-15 سیکنڈ دے دیجئے. میں ابھی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صوبائی تعلیم کے وزیر ہیں مینا خان آفریدی, اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایک ینگ لڑکا ہے, اور جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اٹھ کر آیا ہے, اس کا ویژن آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. اس نے یہ تک بات کہی ہے کہ اتنی زیادہ یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ جی کیوں نہ ان تمام زیادہ یونیورسٹی ہیں جو ایک ڈویژن میں ہیں, ان کو ایک یونیورسٹی کا سب کیمپس بنایا جائے. یہ جو سیاسی یونیورسٹی ہیں کیوں نہ ان کو پیک اپ کیا جائے. وہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی کے ایکٹ کو دوبارہ سے بنایا جائے, اس کے اندر ریفارمز لائے جائیں. وہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کی طرف کام کیا جائے. اب یہ دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں تھی جو ہم نے پچھلی 2 حکومتوں سے مر کر ان کو کہتے تھے خدا کے لیے کچھ کیجئے, نہیں کر پا رہے. اب یہ کر رہا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس طرح کی طرف. چلیں جی, میرا خیال ہے کہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ دوسرا موضوع اس کے لیے وقت اب کم رہ گیا. اسد طور صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اب قانون سازی ہونے جا رہی ہے, جھوٹی خبریں, فیک نیوز, پروپیگنڈا, تو آپ کے خیال میں, یعنی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ اچھا انیک بھائی, میرا کنسسٹنٹ اس کے اوپر موقف ہے کہ ہماری ریاست ہمیشہ قوانین کے غلط استعمال کے لیے جانی جاتی ہے, اس لیے ہمیں اس کو مزید ویپنائز نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے, انہوں نے انسداد دہشت گردی کے قوانین کا غلط ہمیشہ استعمال کیا, پیکا لا کا غلط استعمال کیا, اور اس ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ اس ریاست کے بیانیے سے ہم آہنگ ہو کے فیک نیوز دیں. اس ریاست کو صرف وہی فیک نیوز لگتی ہے جو اس ریاست کی پالیسیوں کا ناقدانہ جائزہ لے. تو یہ بڑا ہی ڈینجرس ہوگا یہ جو بھی کریں گے. اور یہ نون لیگ بے شک یہ لیجسلیشن لانے جا رہی ہے, نون لیگ ہی پیکا بھی لائی تھی, اور مجھے تو اب بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب بھی ہمارے نون لیگ کے دوست کوئی قانون سازی کر رہے ہوں تو اس کے ریپریکیشن صرف ہمارے لیے نہیں ہوتے, ان کے لیے بھی ہوتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں. پیکا لا میں اچھا خاصا یہ لوگ رگڑے گئے. تو مجھے ان سے پوری امید ہے کہ اس دفعہ بھی اگر یہ اس طرح کی اپنے پاؤں پر کوئی کلہاڑی ماریں گے تو آپ اس کے ریپریکیشنز دیکھ لیجئے گا کہ جب کبھی یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو یہ اسی قانون کے تحت کس طرح سے رگڑے جا رہے ہوں گے. اسد ایک بات بتاؤ, ابھی یہ کرغستان کا سارا سکینڈل آیا,
اس پہ لوگوں نے جس طرح سے جھوٹ پھیلایا, بچیوں کی عزت مطلب ہے جو ہوا, اب اس کا کوئی علاج تو کرنا ہوگا نا, کنٹرول تو کرنا ہوگا. اس طرح کیسے چلے, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے اس کا حل ہے, آپ کے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ موجود ہیں, اور یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے. اب جو میجورٹی آف جن ویلاگرز کو یہ بار بار کوٹ کرتے ہیں, یا جن ٹویٹر ہینڈلز کو یہ کوٹ کرتے ہیں, وہ مور دین 90% پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر تو ان قوانین کا کوئی اطلاق بھی نہیں ہو پانا, نہ انہوں نے آنا ہے, وہ وہاں پر بیٹھے ڈالر پٹور رہے ہیں, وہ لگے رہیں گے آگے بھی. تو مسئلہ یہ تو نہیں ہے نا, جو یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ تو آلریڈی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے, ان کو پتا ہے کہ کون سی ریڈ لائن ہے, وہ کراس کریں گے تو اس کی کیا قیمت ہے. اس کے لیے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور پھر جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی ہے نیک بھائی, کہ اس ملک میں قوانین تو پہلے بھی بہت موجود ہیں, مسئلہ اطلاق کا ہے. آپ ان کا فیئر اطلاق کریں, چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ان کا استعمال ہی غلط کریں گے تو پھر تو ہمیں اب کوئی فیوچر میں بھی کوئی لیجسلیشن کرنے کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہمارا تو اس میں وہ ہم تو ڈر ہی جائیں گے کہ یار ایک اور, جسے کہتے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں ایک اور اس طرح دینے جا رہے ہیں. تو وہ میرا بڑا اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں. میں بالکل نہیں اس چیز کی حمایت کرتا کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں, یا اس قسم کے جس طرح کے وہ ویلاگز کیے گئے, یا ٹویٹر پہ کیمپینیں چلی کہ کرغزستان میں کیا کچھ ہو گیا. ہماری ہی وہ بیٹیاں ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہوا وہاں پر برا ہوا, لیکن میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو لوگ بہت بڑا بنا کے دکھایا گیا, اس سے یہاں پر جس طرح خوف کا ماحول ان فیملیز میں پیدا ہوا, وہ ایک بڑی کنسرننگ بات ہے. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ جو فیک نیوز یا عام طور پہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, آپ ان کے خلاف بولتے ہیں, مطلب آن دا ریکارڈ, آئی نو دیٹ. جی خالد صاحب فرمائیے گا اس کا حل, یہ پہلے تو اپنا ویو بتائیے کہ اس کے اوپر کیا ہے. دیکھیے میرا جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جب ایک قانون موجود ہے تو اس کی موجودگی میں نیا قانون لانے کی کیا ضرورت ہے, میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن بہت سے حالات بدل بھی گئے ہیں. اب دیکھیے نا, جب تک مین سٹریم میڈیا میں آپ پرنٹ میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, یعنی جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اس میں, اور پرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوئے کتنی ضرورت پڑی ہے, کہاں کو ضرورت پڑی ہے. کیا جرنلسٹوں کے خلاف کیسز ہوئے ہیں؟ اگر کہیں کسی جگہ پہ ہوا ہے اس کی سب نے مذمت کی. اگر کسی گورنمنٹ نے کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی تو پوری جرنلسٹ کمیونٹی, ساری ایسوسیشنز جتنی تھی وہ ساری اکٹھی ہو گئی, انہوں نے کہا یہ انتقامی کارروائی ہے. اچھا, اب جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں, جیسے ابھی آپ نے کرغزستان والی بات کی ہے, تو جس طرح کی انفارمیشن یہاں پھیلائی گئی, یا 9 مئی ہم ویسے ہی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد بھی کئی واقعات ہوئے, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے. جس طرح آپ ایک سرکاری افسر, انٹیلیجنس کا آفیشل ہے, یا کوئی بھی سرکاری, کوئی پرائیویٹ سٹیزن بھی ہو, آپ اسے گھر کا ایڈریس کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں اچھا, دوسری بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں احتجاج کرو. دوسری بات یہ دیکھیے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو دیکھیے ہمارے وہ دوست, آپ بھی کرتے رہے ہیں, اسد بھی کرتے ہیں, باقی بھی ہمارے جو بہت ہمیں پسند کرتے ہیں, جو پروگرام کرتے ہیں, یوٹیوب پہ آتے ہیں. لیکن اگر کل کو آپ ہی یہ بتائیں, اگر آپ بہت پاپولر ہو گئے اس طرح سے, اگر آپ کی جگہ کوئی اور پاپولر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا کہ وہ اچانک کو بندہ اٹھے, کوئی ذمہ داری نہ لے, اس کا پتہ بھی نہ چلے کون ہے, اس نے کیا کہا, کس کے خلاف کیا پروپیگنڈا اس نے کیا, کیا لینگویج یوز کی, اور کتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. اب دیکھیے جو مواد جو ہے یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, وہ جس طرح سے ہمیں دکھایا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, لوگوں تک پھیلایا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا سب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے. بعض اوقات تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون ہے. جو ریگولیٹری اتھارٹی والا کام ہے اس میں بھی حکومت کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ عزت کا جو قانون ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تو اس تجویز سے زیادہ اتفاق بھی ساتھ کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ جو میں نے بات کہی کہ جناب پروپیگنڈا اور غلط بے بنیاد خبر کیا سرائی پہ اور افواہیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ اگرچہ یہ پنجاب میں جو حتیٰ کہ عزت کے قانون کے لیے جو ٹریبیونل بن رہے ہیں اس میں وہ ہائی کورٹ کے ججز کو یا ان کے سٹیٹس کے جو ہیں ان کو وہ ٹریبیونل کی سربراہی دی جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی جرنلسٹ سوسائٹی کے کسی جو ہے ان کے کسی عہدیدار کو اس کو شامل کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو, یعنی ایک رکنی کی بجائے 2 رکنی بنا دیں, 3 رکنی بنا دیں, 4 رکنی بنا دیں, جو آپ نے ٹائم دیا اس کے اندر اندر فیصلہ لیں. لیکن میرے خیال کے مطابق اس کو صرف اور صرف ہمارے جرنلسٹوں کو, میں خود بھی, میری مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کوئی 36 ایئر ہو گئے ہیں, تو لیکن میں یہ تمام تر ہمدردی کے باوجود, تمام تر آزادی اظہار کی خواہش کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے اوپر پکڑ ضرور ہونی چاہیے جو کہ اسٹریٹ میڈیا کے تھرو آ کے پوری کی پوری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں.
آپ کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے. کیا کسی کو پتہ ہے کہ کس حصے میں استعمال ہوئی, کس پرپز کے لیے ہوئی؟ تو کہیں تو کچھ روک تو ہونی چاہیے. میں آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ بات جو کر رہے ہیں, میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس میں احتیاط کا دامن بہت ضروری ہے, اس کو نہ چھوڑا جائے, بالکل خیال رکھا جائے. آپ تمام جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو اعتماد میں لیں, آپ ہیومن رائٹس کی ایسوسیشن ان کو اعتماد میں لیں. اس کے بعد آپ کوئی قانون سازی کریں تو میرا خیال ہے اس پہ اعتماد بھی ہوگا, اور یہ خیال کیا جائے گا کہ آپ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. جی سروردی صاحب فرمائیے گا کہ آپ کا تو یہ پختونخوا میں تو بڑا مشہور ہے جی, باقی سارے ملک میں کہ وہاں تو بڑے زبردست چیتے ہیں, پی ٹی آئی نے بھرتی کر رکھے ہیں سوشل میڈیا کے چیتے, کی بورڈ واریئرز. تو اب بھی ویسی صورتحال ہے وہاں پہ اسی زور و شور سے, یا کوئی فیک نیوز, کیا حالات ہیں وہاں پختونخوا میں؟ نہیں, وہ معاملات جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے, اور اس کے بعد جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو اس نے اس چیز کو نپٹایا. اربوں روپے کے لحاظ سے جو ہے لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا, اور سوشل میڈیا پہ جو ہے اس کے حق میں جو ہے ٹرولنگ ہو رہی تھی. دیکھیے, میں یہ جو آپ جو جس سبجیکٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں, میں اس کو اسی لحاظ سے لنک کر دوں گا کے پی میں بھی اور پاکستان میں بھی, کہ ہمیشہ یہ معاملات جو ہمیں ہر زمانے میں رہے ہیں, اور اس زمانے میں جو ہمیں نئے چیلنجز ہیں, جیسے کہ خالد فاروقی صاحب نے خاص طور سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, میرے خیال ہے کہ اس وقت تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ نکیل ڈالی جائے. ہم اسد ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ قوانین تو پہلے بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ تو جب جو قانون لگا ہے نا, اگلے 1.5-2 سال کے لیے ریلیف ملا ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, قانون عدالتوں نے اسے امپلیمنٹ کیا, لوگوں میں ڈر پیدا ہوا ہے, غلط کام کافی حد تک رکا ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو انتہائی طوفان بدتمیزی برپا ہوئی بھی ہے, کچھ ہے بھی نہیں, اور اس کے باوجود رائی کا پہاڑ بنا کر کھڑا کر دینا. جی اسد, ایسی صورت قانون سازی ہو جائے تو بہت ہی کمال ہو جائے گا, کافی حد تک 1.5-2 سال کی جو ہے وہ سکون مل جائے گا, یہ غلط کام جو ہے کسی حد تک جو ہے کنٹرول ہو جائے گا. جی اسد آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یعنی یہاں پہ تو پارٹیاں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اس میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ قوانین ہونے چاہیے. جی نہیں بالکل, دیکھیں اگر میں آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہوں تو میں ان کی آزادی اظہار رائے کا کیوں نہیں احترام کروں گا؟ اگر یہ میجورٹی میں ہے, میجورٹی چاہتی ہے قانون آئے تو بالکل بنا لیجیے. میں ایک لون ولف تو نہیں ہوں کہ میں ایک اپنا لیں, لیکن میرا پھر بھی میرے سچی بات ہے, میرے شدید تحفظات ہیں, اور میں جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں نے اس ریاست کو ہمیشہ قوانین کا غلط استعمال کرتے دیکھا ہے. اس لیے میں کم از کم اس ریاست کو مزید قوانین دینے کی حمایت نہیں کرتا, لیکن اگر یہ میرے سینئرز ہیں دونوں, لیکن آپ اس اصولی طور پہ بہرحال اتفاق کرتے ہیں کہ فیک پروپیگنڈا 36 سال سے صحافت میں کیسے ان کی بات کے ساتھ مجھے اختلاف کرتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے, لیکن مجھے ایک تحفظات ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون, اس کی قیمت ہم چکائیں گے جب بھی یہ آئے گا, اور یہ جو بھی کریں گے آپ دیکھیے گا انیک بھائی, آنے والے سالوں میں مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہم ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ شاید ہم اس کی حمایت نہ کرتے اس دن. اچھا, یعنی آپ یہاں تک اس سے کنسرن ہیں. جی حسین جی. اسد دیکھو, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا, آئے دن ہر بندہ کھڑا ہوا ہے مائک لے کے باہر نکلا ہوا ہے کہ جی میں صحافی ہوں, حالانکہ وہ بالکل ایک بھونڈا مذاق کر رہا ہو. اچھا جی, میرے بالکل سیکنڈز رہ گئے ہیں سہروردی صاحب, پلیز فیو سیکنڈز میں اگر ممکن ہے تو بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں پھر بھی یعنی یہ جو پاپولیرٹی جو ہے, یعنی جس طرح کی پختونخوا کی آپ نے کارکردگی بتائی, اس کے باوجود سارے اگر ملک میں باقی لوگ چاہتے ہیں کہ یہی پرفارمنس آ جائے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سہروردی صاحب جلدی سے بتائیے, تینوں سے سوال ہے. جی اچھا, میں شروع کر دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان نے ایک زمانے میں جبکہ ڈرون اٹیکس ہوا کرتے تھے فاٹا میں, جبکہ خیبر پختونخوا میں بہت برے حالات دہشت گردی کے, اس زمانے میں یہ آدمی کنٹینروں پہ آ کے سوتا تھا, اور بڑی ہمدردی اس نے دکھائی تھی اس علاقے کے لوگوں کی. برے وقت میں جب ایک نیشنل لیول کا لیڈر آ جاتا ہے تو اب اس نے اس علاقے کو خرید لیا ہے, انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی بہت ہی بڑا جو ہے نا کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے عمران خان سے, تب تک یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور جو ہے سامنے آئے گا. جی بہت یعنی اب سیکنڈز بھی سمجھیں آپ ختم ہو گئے. اسد طور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ 5 سیکنڈز 10 سیکنڈز. دیکھیں میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لیے, وہ بالکل ان کی بات درست ہے, عمران خان کی تصویر کو ووٹ پڑتا ہے, وہ پرفارمنس یا گورننس I'm really sorry جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. شب ٹکٹ سے ملاقات ہوگی جمعے کو شب 10 بجے پبلک نیوز پہ. اللہ حافظ.